आसमान पर गर्दो गुबार का तूफान छाया हुआ है और सूरज की रोशनी गोया किसी खून आलूदा पर्दे के पीछे छुप गई है। मैदान जंग में घोड़ों की तेज टापों की आवाज़ें, सिपाहियों की जंगी नारे और लोहे की टक्कर का शोर एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे क़यामत उतर आई हो। खून की बू हवा में घुलकर हर सांस को बोझल कर रही है। अचानक इस शोर और गल में एक बुलंद कामत फुलाज़दा पहने शख्स एक स्याह घोड़े पर नमूदार होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू है, ऐसा जादू जो दोस्त को हौसला और दुश्मन को खौफ में डुबो दे। ये कोई आम सिपा सलार नहीं था, ये था तैमूर लंग, एक ऐसा फातिह जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह झुकने पर मजबूर हो जाते थे। ये कहानी सिर्फ जंगों की नहीं बल्कि चालाकी, हिकमत, सफाकियत और अजमत की है। आज हम तैमूर लंग के सफ़र को उसकी पहली सांस से लेकर उसके आखिरी लम्हे तक देखेंगे। पैदाइश और बचपन। तारीख के उराक हमें 9 अप्रैल 1336 की तरफ ले जाते हैं, जब माँ वरल नहर के शहर में एक बच्चे ने आंख खोली। उसका नाम रखा गया तैमूर, जो तुर्क जुबान में लोहे के मानी रखता है। शायद किस्मत पहले ही लिख चुकी थी कि ये बच्चा फौलाद की तरह सख्त होगा। तैमूर का ताल्लुक बरलास कबीले से था, जो मंगोल नस्ब रखने वाला मगर तुर्क जुबान बोलने वाला कबीला था। उसके बावजदाद चंगेज़ खान की फौज में शामिल होकर वस्ती एशिया में आ बसे थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो मकामी सकाफत में रच बस गए। तैमूर के वालिद तरगाए एक मामूली मगर इज़्ज़तदार कबायली सरदार थे, जो जंगजू भी थे और मकामी सियासत में असर व रसूख भी रखते थे। बचपन में तैमूर एक ज़हीन लड़का था। वो तीर अंदाजी, घुड़सवारी और शिकारी परिंदों के साथ शिकार खेलने में माहिर होता रहा, मगर उसकी ज़िंदगी का एक वाक़या सब कुछ बदल देने वाला था। एक दिन जब वो शिकार के दौरान घोड़े पर सवार हिरन का पीछा कर रहा था, एक तीर उसकी टांग और बाजू में लगा, जिसकी वजह से उसका दायां पाँव हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया और दाएं हाथ में भी कमजोरी आ गई। यही जख्म बाद में उसके नाम के साथ जुड़ गया, तैमूर लंग, यानी लंगड़ा तैमूर। लेकिन ये जख्म उसके हौसले को कम न कर सका। उसने बचपन ही में तय कर लिया कि वो अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलेगा। वो जंगी फ़नून, कबायली सियासत और ताकत हासिल करने की चालाकियाँ सीखने लगा। तैमूर को मालूम था कि दुनिया में सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं, बल्कि सियासत, फ़रेब और मौका परस्ती भी इतनी ही अहम है। नौजवानी और पहली लड़ाइयाँ। तैमूर के ज़ख्मी जिस्म ने उसके अज़म को कम नहीं किया, बल्कि उसमें एक ऐसी आग भड़का दी जो हर गुज़रते दिन के साथ और तेज़ हो रही थी। वो जान चुका था बका सिर्फ उसी को है जो ताकत और सियासत दोनों का खेल समझता हो। यही सोच उसे बचपन से नौजवानी की तरफ ले गई और अब वो सिर्फ शिकार खेलने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि एक चालाक और माहिर जंगजू के तौर पर पहचाने जाने लगा। उसी ज़माने में वस्ती एशिया में ताकत का तवाज़न बदल रहा था। चुगताई सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, मंगोल और तुर्क कबाइल आपस में बिखर चुके थे और हर तरफ छोटी छोटी ताकतें उभर रही थीं। इस सूरत हाल में तैमूर ने समझ लिया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो मजबूत इत्तेहादी बनाने होंगे। यहीं उसकी मुलाकात एक और बाअसर शख्स अमीर हुसैन से हुई, जो उस वक्त सियासी तौर पर ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। दोनों ने एक इत्तेहाद कायम किया, एक ऐसा इत्तेहाद जो इब्तिदा में भाइयों जैसा मजबूत लगा मगर बाद में दुश्मनी में बदल गया। तैमूर और अमीर हुसैन ने मिलकर करीबी कबाइल को ज़ेर नगीन लाना शुरू किया। इब्तिदा में ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ थीं, मगर हर जंग में तैमूर अपनी हिकमत अमली और गैर मामूली चालाकी से दुश्मन को हैरान कर देता। यही वो दौर था जब उसने घात लगाकर हमला करने, रात की तरीके में दुश्मन को घेरने और झूठी पासपाई का ड्रामा रचाकर जीतने का फ़न में महारत हासिल की। इन कामयाबियों ने उसका नाम पूरे मावरन नहर में मशहूर कर दिया, मगर शोहरत के साथ साथ हसद और दुश्मनी भी बढ़ने लगी। अमीर हुसैन के साथ उसके ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगी। इक़्तिदार की कशमकश और एक दूसरे पर बरतरी साबित करने की ज़िद दोनों को एक ख़तरनाक रास्ते पर डाल दिया। मगर तैमूर के लिए यह सब खेल का हिस्सा था। वो जानता था कि अगर सल्तनत की बुनियाद रखनी है तो एक दिन अपने ही इत्तेहादी को भी ज़ेर करना पड़ेगा। सल्तनत की बुनियाद। अमीर हुसैन के साथ तैमूर का इत्तेहाद अब दो धारी तलवार बन चुका था। एक तरफ जैसे सियासी ताकत देता और दूसरी तरफ यही ताकत दोनों को एक दूसरे का सबसे बड़ा ख़तरा बना रही थी। सालों की मुश्तरका मुहिम्मात और लड़ाइयों के बाद वो लम्हा आ गया जब इक़्तिदार की दौड़ ने दोनों को मैदान में आमने सामने खड़ा कर दिया। ये कोई अचानक टकराव नहीं था,
بلکہ برسوں سے پکنے والا وہ طوفان تھا جس کا انجام اب قریب تھا۔ 1370 میں ایک فیصلہ کن جنگ میں تیمور نے اپنے پرانی اتحادی امیر حسین کو شکست دی۔ ایک فوجی فتح نہیں تھی بلکہ وسطی ایشیا میں اقتدار کی بساط پر ایک مکمل پلٹاؤ تھا۔ امیر حسین کو شکست دینے کے بعد تیمور نے خود کو ماوراء النہر کا حکمران قرار دیا اور سمرقند کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر پہلے ہی تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر مشہور تھا، مگر تیمور کے دور میں یہ دنیا کے سب سے شاندار شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تیمور صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد صرف تلوار سے نہیں بلکہ انتظام، تجارت اور عوامی حمایت سے بھی رکھی جاتی ہے۔ اس نے سڑکوں اور قلعوں کی تعمیر کا حکم دیا، قافلوں کی حفاظت کے لیے فوجی چوکیوں کا نظام بنایا اور مختلف علاقوں سے ہنرمند معمار اور عالموں کو سمرقند بلوا کر اسے علم و فن کا مرکز بنایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی فوج کو منظم کیا، قبائلی وفاداری کو کم کر کے ایک مرکزی فوجی ڈھانچہ قائم کیا جس میں ہر سپاہی کی ذمہ داری اور انعام واضح تھا۔ تیمور کی حکمت عملی ہمیشہ یہی رہی کہ مختلف قبائل اور قوموں کے جنگجوؤں کو ایک ہی پرچم تلے لا کر ان کی صلاحیتوں کو اپنی فتوحات میں استعمال کریں۔ مگر سلطنت کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی تیمور کے دل میں ایک اور آگ جل رہی تھی۔ یہ صرف ماوراء النہر پر حکومت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی نظریں ان سرزمینوں پر تھیں جہاں کی دولت، طاقت اور شہرت صدیوں سے حکمرانوں کو اپنی طرف کھینچتی رہی تھی۔ ایران، قفقاز، ہندوستان، شام، اناطولیہ، یہ سب اس کے خواب کا حصہ تھے۔ بڑی مہمات اور عالمی شہرت۔ سمرقند میں سلطنت کی بنیاد مضبوط ہو چکی تھی، مگر تیمور کے لیے یہ صرف آغاز تھا۔ اس کے ذہن میں ایک وسیع تر نقشہ موجود تھا، ایک ایسا نقشہ جس میں وسطی ایشیا کے گرد موجود ہر طاقتور ریاست کو یا تو جھکنا تھا یا مٹ جانا تھا۔ 1380 کی دہائی کے آغاز میں تیمور نے اپنی نظریں ایران اور قفقاز کی طرف مرکوز کیں۔ اس وقت ایران میں سیاسی انتشار اور خانہ جنگی جاری تھی اور یہی کمزوری تیمور کے لیے سنہری موقع ثابت ہوئی۔ 1381 میں تیمور نے خراسان پر حملہ کیا اور تیزی سے ہر شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہرات، مشہد اور نیشاپور جیسے اہم مراکز اس کی فوجی قوت کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ تیمور کی فتوحات صرف جنگی طاقت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کی نفسیاتی حکمت عملی بھی دشمن کو توڑ دیتی تھی۔ وہ ایک شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے دوسرے شہر کے لیے عبرت بنا دیتا تھا تاکہ اگلی بار لڑائی کے بغیر دروازے کھل جائیں۔ 1385 میں اس نے قفقاز کا رخ کیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا اس کے نشانے پر تھے۔ تباہ کن مہمات کے بعد یہ علاقے بھی تیمور کے زیر نگین آ گئے۔ اسی دوران اس نے روس کے شمال میں موجود گولڈن ہورڈ کے خان تختامش سے ٹکر لی۔ تختامش کبھی تیمور کا اتحادی تھا، مگر اقتدار کی بھوک نے اسے دشمن بنا دیا۔ 1391 اور پھر 1395 میں ہونے والی دو بڑی جنگوں میں تیمور نے گولڈن ہورڈ کو عبرتناک شکست دی اور اس کی راجدھانی سرائے برقع کو جلا کر رکھ دیا۔ اس ایک مہم نے روس اور وسطی ایشیا کی طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا۔ ہندوستان پر حملہ۔ 1398 میں تیمور کی نظریں ایک ایسے خطے پر جم چکی تھیں جو صدیوں سے دنیا کے تاجروں، فاتحین اور سلطنتوں کے لیے کشش کا مرکز رہا۔ برصغیر میں اس وقت دہلی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ تیمور کے جاسوسوں اور اتحادیوں نے خبر دی کہ یہاں سیاسی انتشار ہے، مقامی امراء میں بغاوتیں چل رہی ہیں اور فوج کے اندر بھی اتحاد باقی نہیں رہا۔ دہلی کے سلطان ناصر الدین محمود کی طاقت محض نام کی رہ گئی تھی، جبکہ اصل اقتدار وزیر اعلیٰ ملک سرفراز خان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کمزوری تیمور کے لیے ایک کھلی دعوت تھی۔ ستمبر 1398 میں تیمور نے ایک زبردست فوجی لشکر کے ساتھ دریائے سندھ عبور کیا۔ یہ لشکر صرف تعداد میں زیادہ نہیں تھا بلکہ اس میں تجربہ کار گھڑ سوار، تیر انداز، انجینئرز اور سپاہی شامل تھے۔
جو لمبی مہمات کی عادی۔ راستے میں وہ ایک کے بعد ایک شہر پر قبضہ کرتا گیا اور ہر فتح کے ساتھ اس کا خوف مزید پھیلتا گیا۔ بہت سے مقامی حکمران لڑنے کے بجائے صلح کر کے اس کے ماتحت ہو گئے، مگر جنہوں نے مزاحمت کی ان کے لیے انجام تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دسمبر 1398 میں تیمور دہلی کے قریب پہنچا۔ ایک فیصلہ کن جنگ پانی پت کے میدان میں لڑی گئی، جہاں دہلی کی فوج شکست کھا گئی۔ شہر کے دروازے کھلنے کے بعد تیمور کی فوج دہلی میں داخل ہوئی اور پھر وہ قیامت برپا ہوئی جو آج بھی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں لکھی جاتی ہے۔ لوٹ مار، قتل عام اور غلام بنانے کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے یا قید کر لیے گئے۔ دہلی کی دولت، سونا، جوہرات اور فنون کے شاہکار سب تیمور کے لشکر کے ساتھ وسطی ایشیا چلے گئے۔ تیمور کے لیے یہ مہم محض ایک فتح نہیں تھی بلکہ ایک مالی خزانہ بھی اس نے لوٹ لیا۔ اپنی سلطنت کی معیشت کو مضبوط کیا اور سمرقند کو مزید شاندار بنانے کے لیے منصوبے شروع کیے۔ دہلی کو برباد کرنے کے بعد وہ طویل عرصہ یہاں رکنے کے بجائے واپس لوٹ گیا، کیونکہ اس کی نظریں اب ایک اور بڑے ہدف پر تھیں: عثمانی سلطنت سے ٹکر۔ دہلی کی دولت اور شہرت کے ساتھ واپس آنے کے بعد تیمور کا رخ مغرب کی طرف مڑ گیا۔ اس وقت دنیا کے مغربی حصے میں ایک اور ابھرتی ہوئی طاقت عروج پر تھی: عثمانی سلطنت۔ سلطان بایزید اول، جسے یلدم بھی کہا جاتا تھا، تیزی سے اناطولیہ اور یورپ میں اپنی سلطنت پھیلا رہا تھا، مگر عثمانیوں اور تیموریوں کے درمیان صرف طاقت کا تصادم نہیں تھا، بلکہ اناطولیہ کے ترکمان امراء اور چھوٹی ریاستوں کی سیاست نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ سن 1400 میں تیمور نے پہلے شام اور مشرقی اناطولیہ میں مہمات شروع کی۔ دمشق، حلب اور سواس جیسے شہر اس کے قبضے میں آ گئے۔ وہ جہاں بھی جاتا اپنی عسکری مہارت اور خوفناک شہرت سے دشمن کے حوصلے توڑ دیتا۔ عثمانیوں کے زیر اثر کئی مقامی حکمران تیمور کی طرف جھکنے لگے اور یہی بات سلطان بایزید کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ دونوں کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے سخت اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور بالآخر یہ بات طے ہو گئی کہ فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ 1402 میں اناطولیہ کے شہر انقرہ کے قریب وہ معرکہ ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تیمور نے اپنی فوج کو انتہائی حکمت کے ساتھ منظم کیا۔ اس کے گھڑ سوار دستے منگول طرز کی تیز رفتار، نقل و حرکت اور دشمن کو گھیرنے کی حکمت عملی میں ماہر تھے۔ دوسری طرف بایزید کی فوج میں تھکن اور بد انتظامی تھی، کیونکہ وہ حال ہی میں یورپ میں مہمات سے لوٹ کر آئے تھے۔ جنگ کے دوران تیمور نے عثمانی فوج کے کئی حصوں کو الگ کر کے تباہ کر دیا۔ اس کی فوج کے پاس جنگی ہاتھی بھی تھے جو دہلی سے لائے گئے تھے اور انہوں نے دشمن کی صفوں میں خوف پھیلا دیا۔ چند گھنٹوں کی خونریز لڑائی کے بعد عثمانی فوج بکھر کر رہ گئی اور سلطان بایزید کو قید کر لیا گیا۔ یہ تیمور کی زندگی کی سب سے بڑی اور تاریخی فتوحات میں شمار ہوتی ہیں۔ انقرہ کی جنگ کے بعد عثمانی سلطنت کئی سال تک انتشار میں رہی، جبکہ تیمور کی شہرت عروج پر جا پہنچی، مگر اب وہ رکا نہیں۔ اب اس کی نظریں ایک اور عظیم ملک پر تھیں: آخری مہم اور موت۔ انقرہ کی عظیم فتح کے بعد تیمور کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے زیر نگین وسطی ایشیا، ایران، قفقاز، عراق، شام اور ہندوستان کے حصے آ چکے تھے، مگر تیمور کے دل میں ایک اور خواب باقی تھا: چین کی فتح۔ اس وقت چین میں منگ خاندان کی حکومت تھی اور تیمور کے نزدیک یہ ایسی سلطنت تھی جو اس کی طاقت کا آخری امتحان ثابت ہو سکتی تھی۔ 1404 کے آخر میں تیمور نے ایک وسیع اور منظم مہم کی تیاری شروع کی۔ ہزاروں سپاہی، جنگی ہاتھی، گھڑ سوار دستے اور ساز و سامان کے قافلے منگول طرز کے بڑے لشکر کی صورت میں روانہ کیے گئے۔ یہ قافلہ وسطی ایشیا کے برفیلے میدانوں سے گزرا تھا، مگر موسم غیر معمولی طور پر سخت ہو گیا۔ یخ بستہ ہوائیں، برفانی طوفان اور سپاہیوں کی تھکن نے مہم کی رفتار کم کر دی۔ جنوری 1405 میں جب لشکر ازبکستان کے شہر اترار کے قریب تھا، تیمور کی صحت اچانک بگڑ گئی۔ سخت سردی اور بیماری نے اس کی فولادی جسم کو بھی توڑ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ آخری دنوں میں بھی مہم کے نقشے اور جنگی منصوبے دیکھتا رہا، مگر اس کا جسم ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ 18 فروری 1405 کو تیمور نے اپنی آخری سانس لی۔ تاریخ کا یہ عظیم فاتح
جو کبھی کسی میدان میں شکست نہ کھا سکا، موت کے سامنے ہار گیا۔ اس کی جسد خاکی کو سمرقند لے جایا گیا، جہاں اسے ایک عظیم الشان مقبرے گور امیر میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے مقبرے پر ایک تحریر کندہ تھی: جو کوئی میری قبر کو کھولے گا، وہ ایک ایسا فاتح کو آزاد کرے گا جو دنیا کو ہلا دے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1941 میں جب اس کی قبر کو کھولا گیا، صرف 3 دن بعد نازی جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا اور تاریخ نے ایک بار پھر تیمور کے نام کو خوف کے ساتھ یاد کیا۔ وراثت اور اثرات: تیمور کی موت کے بعد اس کی وسیع سلطنت چند حصوں میں بٹ گئی۔ اگرچہ اس نے ایک مضبوط فوجی ڈھانچہ اور شاندار دارالحکومت چھوڑا تھا، مگر اس کی سلطنت کا وجود زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اس کی اولاد اور امراء آپس میں اقتدار کے لیے لڑ پڑے اور جلد ہی مختلف حصوں پر مقامی حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تاہم تیمور کے خاندان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے علم و فن میں تاریخ کے سنہرے ابواب لکھے، جن میں سب سے نمایاں اس کا پوتا ظہیر الدین بابر تھا، جس نے بعد میں برصغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تیمور کے دور کا سب سے بڑا ورثہ صرف اس کی فتوحات نہیں، بلکہ وہ شہر اور عمارتیں ہیں جو اس کے دور میں تعمیر ہوئیں۔ سمرقند کو اس نے ایک ایسی ثقافتی اور علمی روشنی کا مرکز بنایا جہاں سے فن تعمیر، خطاطی، مصوری اور فلکیات کو نئی خانم مسجد اور گور امیر مقبرہ آج بھی اس کے دور کے شان و شوکت کا پتہ دیتے ہیں۔ مگر تیمور کی شخصیت ہمیشہ متضاد آراء کا شکار رہی۔ کچھ مورخین اسے ایک عظیم فاتح اور فوجی نابغہ کہتے ہیں، جس نے اپنی حکمت عملی اور قوت ارادی سے دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ وہ اسے نظام و ضبط، ثقافت اور فنون کے فروغ کا علمدار سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب کچھ لوگ اسے ایک ظالم، ہونہار حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں، جس نے لاکھوں بے گناہوں کو قتل کیا، شہروں کو جلا کر رکھ دیا اور اپنی شہرت کے لیے تباہی مچا دی۔ تیمور کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ طاقت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ عظمت بھی دیتی ہے اور خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ ایک ایسے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو فولاد کی طرح سخت، حکمت میں ماہر اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ اہتمام اور سامعین سے سوال: وقت گزر چکا ہے، صدیاں بیت گئیں، مگر تیمور لنگ کا نام آج بھی تاریخ کے صفحات میں گونجتا ہے۔ وہ سمرقند کے مقبرے میں سو رہا ہے، مگر اس کی فتوحات، اس کی چالاکی، اس کی شفافیت اور اس کی عظمت آج بھی مورخین کے درمیان بحث کا موضوع ہیں۔ کچھ کے لیے وہ ایک ایسا ہیرو ہے جس نے اپنے دور کی سب سے بڑی سلطنتوں کو شکست دی اور فنون و ثقافت کو فروغ دیا، جبکہ دوسروں کے لیے ایک ایسی آفت ہے جو جہاں بھی گیا وہاں تباہی کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ سوچیں، اگر آج تیمور لنگ اپنی فوج کے ساتھ دوبارہ آ جائے تو لوگ اسے ایک ہیرو سمجھیں گے یا ایک تباہی لانے والا؟ کیا اس کی چالاکی اور جنگی ہنر آج کی سیاست اور ٹیکنالوجی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، یا یہ سب صرف پرانی کہانیاں رہ جائیں گی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، لیکن اس کے اثرات کئی نسلوں تک چلتے ہیں۔ تیمور کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ انسان خواب دیکھ سکتا ہے، ان کے لیے لڑ سکتا ہے اور دنیا بدل سکتا ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ یاد رہے، دنیا صرف یہ نہیں دیکھتی کہ آپ نے کیا بنایا، بلکہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ آپ نے وہ کس قیمت پر بنایا۔ تو آپ کے خیال میں تیمور لنگ کون تھا؟ ایک بڑا فاتح یا ایک بے رحم تباہ کار؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔